बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश में आज भी मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो अवाम से मुतल्लक है और अवाम से मुतल्लक नुमाइंदों के बारे में है, क्योंकि जब अवाम वोट देते हैं, अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, तो वो असम्बली में जाता है। जब वो असम्बली जाता है तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐद होती हैं, क्योंकि वो एक अवाम का नुमाइंदा होता है। हज़ारों लोगों की वो नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि उस इलाके के मसाइल और बाकी चीज़ों पे उसकी नज़र होती है। और वो जिस वजह से असम्बली में जाता है वो बेसिकली अवाम की खिदमत के लिए जाता है, अवाम के मसाइल के हल के लिए जाता है, अवाम की सहूलियात के लिए जाता है और अवाम को सहूलियात मुयस्सर करने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे अवामी नुमाइंदे के तौर पे मौजूद होता है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि कौमी असम्बली का इजलास हमेशा से रूटीन है कि ताख़ीर से शुरू होता है, और अफसोसनाक बात यह है कि आज भी कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर से शुरू हुआ। और इजलास के आगाज़, चूँकि ये बजट इजलास है और उसमें बजट पे बात होनी थी, बजट में जो चीज़ें महंगी सस्ती हुई उन पे बात होनी थी, और मेंबरान असम्बली ने अपने अपने इलाके के हवाले से और इशूज़ पे बात करनी थी कि बजट कैसा है, अवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, अवाम के लिए ये बजट मौजू है या नहीं है, इस पर बात होनी थी। इसमें अपोजिशन के लोग भी कुछ मौजूद हैं वहाँ पे, लेकिन जब इजलास ही इतनी ताख़ीर से शुरू होगा तो उस पर क्या बात होगी। और अफसोसनाक बात यह है कि जब इजलास शुरू भी हो जाता है तो इस पे बात नहीं होती कि अवाम को कौन सी सहूलतें देनी हैं या क्या सहूलतें दी गई हैं या किस तरह। असम्बली में बैठकर हमेशा जो रूटीन बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि हर मेंबर असम्बली बजाय इसके कि अपने इलाके की नुमाइंदगी करे, वो सियासत चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो ये बताते हैं कि वो उनकी पार्टी जिससे उनका तल्लक है वो कितनी ताकतवर है और उसका क्या किरदार है। इसी तरह PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सारी ही जमातें अपने लीडरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे मेरे ख़्याल में मौजूद होती हैं। अवामी बात तो बड़ी दूर की बात है। अब जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, जिस तरह महंगाई है, लोड शेडिंग है, अशिया खुर्दनूस की कीमतों की बात हो रही है, बजट पेश हो चुका है, उस पर क्या बहस हो रही है। आज जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो इजलास का आगाज़ भी इसी बात से हुआ कि PTI के जो सदर हैं, सदर मुमलिकत जनाब ने जो नैब की तरफ से इतराज़ात उठ रहे थे या नैब की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही थी, वो जब इनकी PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की गई थी और उसमें तरमीम की जो बात हो रही थी वो PTI भी चाह रही थी उस वक्त के इसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। लेकिन PTI की गवर्नमेंट वो तरमीम नहीं कर सकी। लेकिन इस हुकूमत ने आते ही, जो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत है, इसने आते ही नैब में कुछ ऐसी तरमीम की जिनकी वो ज़रूरत महसूस कर रहे थे। अगरचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक को रास नहीं आती या हर एक के लिए काबिल कबूल नहीं होती। अब जिस तरह PTI उस पर बहुत सख्त इतराज़ात उठा रही है, वो कह रही है कि ये सारा कुछ जो नैब के हवाले से कुछ तरमीम की गई हैं, 6 तरमीम की गई हैं, उनमें से जो तरमीम है वे सारी की सारी वो अपने फ़ायदे के लिए हैं। उसमें से ये भी कहा जा रहा है कि ये इन तरमीम का जो इतलाक़ है वो 85 से होगा। इस तरमीम में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तरमीम हुई है इसमें जो असासे मुल्ज़म के होंगे वो उन पे जो है वो उनकी जो अहल खाना है उन पे कोई मुकदमा नहीं किया जा सकेगा, वो उससे बरी ज़िम्मा होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जायदाद जिस पे उस पे नैब ने केस बनाया, अगर वो जायदाद मुतनाज़ा है तो वो मुल्ज़म जो है वो जायदाद फ़रोख्त भी कर सकेगा। इसी तरह अगर नैब के हवाले से कहा जा रहा है कि नैब का तफ्तीशी अगर वो जुर्म साबित ना कर सका उस मुल्ज़म पे तो उसको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ज़ाहिर की जा रही हैं, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें ये गर्दिश कर रही हैं, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था असम्बली इजलास की। असम्बली इजलास में आज जो चीज़ डिस्कस हुई है वो यही हुई है, जो इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने ही आगाज़ किया अपनी तकरीर का। तो उन्होंने सबसे पहले सदर मुमलिकत पर ही इतराज़ उठाया कि वो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन वो इस वक्त PTI के कारकुन बने हुए हैं। उन्होंने
جو بل اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہوئے ان کے پاس گئے دستخط کے لیے تو انہوں نے دستخط نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہ صدر مملکت نہیں ہیں. ان کا کام تھا کہ اگر کوئی بھی بل اسمبلی سے پاس ہو کے جاتا ہے, سینٹ سے پاس ہو کے جاتا ہے, تو وہ اس کو قانون کا حصہ بنائیں اور اس پہ دستخط کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. خیر, وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے. انہوں نے بھی اپنے دلائل سامنے رکھے اور بتایا کہ ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس پہ دستخط کیوں نہیں کیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, جس طرف ہماری سوچ ہے, ہمیں اس طرف رہنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد جو جلس و جلوس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, جگہ جگہ پہ اعتراضات, جگہ جگہ پہ تنقید, جگہ جگہ پہ ایک اپنا جو ہے انہوں نے بیانیہ امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے بنایا ہوا ہے. تو ناظرین, اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے یا اس کا نقصان کیا ہے وہ آپ بھی سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہم تقسیم ہے, ہم سے مراد میں عوام کی بات کر رہا ہوں, جو عوام تقسیم ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کس حکومت نے کیا کیا یا کون سی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے یا کون سی حکومت ان کے لیے کیا کر کے گئی ہے. لیکن ہم نے اپنی تقسیم میں اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روکا ہوا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, کیونکہ جب تک عوام کی رائے ایک نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی کبھی ان کے لیے بہتر رائے بنا سکیں گے یا ان کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں گے. کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ خود اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے, جب آپ خود نہیں بولیں گے, تب تک کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا. آپ نے ووٹ دے دی. اب جو سب سے بڑی بات ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے, پی ٹی آئی کا جو مین مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کے بعد جو نمائندے سامنے آئیں وہی حکومت بنائیں گے یا اس طرح آگے نظام چلے گا. لیکن جو نمائندے پہلے سے بن چکے ہیں, جو پی ٹی آئی نے پہلے نمائندگی کی, ووٹ لیے, اب وہ اسمبلیوں سے باہر ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہیں رہی تو کوئی بھی حکومت نہیں رہنی چاہیے, دوبارہ سے الیکشن ہونا چاہیے, پھر ہمیں ہی لوگ منتخب کریں گے تو ہم اس طرف جائیں گے. تو ناظرین, آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. الیکشن پہ کیا اخراجات ہوتے ہیں یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اس کو کس طرح سے پورا ملک فیس کرتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے, آج جو پیٹرول کی قیمت ہے, پیٹرول کی قیمت بڑی تو کون سی ایسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں بڑھی؟ کھانے پینے کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے, آپ اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں؟ آپ کے لیے انتہائی مشکل گھڑی ہے یہ جس سے آپ گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ پی ٹی آئی کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, آپ مسلم لیگ نون کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن عوام کو یہ ہر صورت سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنے نمائندوں کا جو انتخاب ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر وہ صرف ذات کے لیے اپنے کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات بڑی اہم ہے اس میں کہ اگر کوئی بھی ممبر اسمبلی آپ کے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے تو آپ اس کو ووٹ کرتے ہیں. جب ووٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسمبلی چلا جاتا ہے. اسمبلی جاتا ہے تو کبھی اس بندے نے آپ کی بات کی, کبھی آپ کے مسائل کو اس نے اجاگر کیا. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اگر آپ کو اٹھ کے ملتا ہے اور آپ کا نام پکار کے کہتا ہے جی آؤ جی چودھری صاحب فلاں, جو بھی آپ کا نام ہے لے کے بات کرتا ہے, تو آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اگلی دفعہ پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں, چاہے اس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو. لیکن اس ڈگر سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. ہمیں وہ نمائندے منتخب کرنے پڑیں گے جو عوام کی بات کریں, جو عوام کے مسائل کی بات کریں. دیکھیں, اگر میں بات کروں ماضی کی تو ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی عوام کے لیے بہت کچھ کیا, مسلم لیگ کاف نے بھی بہت کچھ کیا. اور میں یہاں پہ اگر کوڈ کروں کہ مسلم لیگ کاف میں پنجاب میں اپنی حکومت کے دوران یا مشرف دور میں جو ترقی یا جو سکول سڑکیں بنائیں اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی. لیکن اس کا کیا اثر ہوا, کیا آگے اس کا چل رہا ہے, کیونکہ جو قیادت ہوتی ہے وہی فیصلے کرتی ہے. وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے, کہاں کھڑی ہے. کہا جاتا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب پرویز الہی بنیں گے تو ترقی کی ایک نئی جو ہے لہر آئے گی اور ایک نیا طریقہ کار شروع ہو جائے گا. لیکن متحدہ سیاسی جماعتوں نے ان کو آفر کی, انہوں نے ٹھکرا دی. حکومت نے ان کو آفر کی, انہوں نے قبول کی. لیکن کیا حالات ہوئے حکومت کے یا ممبران اسمبلی نے یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے,
ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے. تو ناظرین اس وقت سوچنے کی ضرورت صرف عوام کو ہی ہے. عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. کیا وہ فوری الیکشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا صرف ان کو یہ تقسیم کا جو ایک عنصر ہے اسی کو لے کے چلنا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنی ہے یا اس نے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنی ہے. اس نے نہ اپنا بھلا دیکھنا ہے نہ اپنے ساتھیوں کا بھلا دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ایسے کارکنوں کو، ایسے جیلوں کو یا ایسے جو ورکر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمیشہ وہ یہی بات سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا اہم نہیں ہے، اسی حساب سے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آج وقت ہے کہ آپ اپنی آواز مثبت انداز میں اٹھائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے فائدہ ہو. اب اس قدر مہنگائی میں آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو معاہدے کیے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو عوام کو سٹیبل رکھا، جس طرح بھی ہوا ہم نے قرضے لیے، جو بھی کیا ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کی. اگر آج بھی ہماری حکومت ہوتی تو مہنگائی اس قدر نہ ہوتی. یہ ساری ناظرین، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اور اس میں عوام کو بہتر جج جو ہے بنایا گیا ہے، اور عوام ہی بہتر جج ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ کس طرح سے کس جماعت کو یا کس ممبر اسمبلی کو وہ آگے لے کے جاتی ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کے نام پہ جو الیکشن لڑے جاتے ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو شخصیت ہے اس کا علاقے کے لیے کیا کردار ہے، اور اس نے کبھی علاقے کا چکر بھی لگایا یا اس کو علاقے کے مسائل کا اندازہ بھی ہے. اب جس طرح زمینداروں کو لے کے ہر کوئی سیاست کرتا ہے، اب زمینداری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ممبر اسمبلی ایسے ہیں جو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ایک زمیندار کی یا ایک کاشتکار کی کیا مشکل ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ بھی اس طرح سے قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں جس کی اس وقت آج ضرورت ہے. تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے والی تھیں، آپ کے نوٹس میں لانے والی چیز تھی کہ اسمبلی کا اجلاس، بجٹ سیشن جاری ہے، لیکن وہاں پہ تنقید صرف سیاست ہی ہو رہی ہے، صرف جماعتوں پہ تنقید ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ. وہاں پہ عوام کے حوالے سے بات میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عوام کے لیے یہ بہت مشکل گھڑی ہے. عوام کو اپنے فیصلہ، اپنی ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھانی چاہیے، اور ممبران اسمبلی کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. جب پچھلی دفعہ اپوزیشن لیڈر نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اجلاس تاخیر سے شروع ہوتا ہے، وزراء موجود نہیں ہوتے، اسی طرح جو ایک وفاقی وزیر ہیں ریاض پیرزادہ صاحب، انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ اجلاس ٹائم پہ شروع ہونا چاہیے، جس پہ بات کرنی ہوتی ہے وہ بات مکمل نہیں ہو پاتی. تو اس کا کیا اثر ہو؟ اس وقت تو جو سپیکر صاحب ہیں راجہ پیشف صاحب، انہوں نے کہا جی بالکل جی، آپ اپوزیشن لیڈر صاحب کی بھی اور ریاض پیرزادہ صاحب کی بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، ہم اس پہ ضرور عمل درآمد کریں گے. اس سے اگلا جو اجلاس آج شروع ہوا اس میں بھی وہی روٹین دہرائی گئی ہے، اتنا ہی تاخیر سے لیٹ شروع ہوا ہے اجلاس، ایک گھنٹہ سے زیادہ تاخیر سے اجلاس شروع ہوا. تو ناظرین جب تک ممبران اسمبلی اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہ یہ بہتر ہو سکے گا. تو ناظرین اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا. بہت شکریہ.